अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी मुकर्ररा आइनी मुद्दत में इंतखाबात करवाने के लिए अदालत से रुजू कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसके मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन गवर्नर ने अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया और यही सूरत हाल हम पंजाब में भी देख रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तोशाखाना केस की समाअत हुई, जिसमें इमरान खान पर 7 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद ने ममनुआ फंडिंग केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अबूरी जमानत में तौसी करते हुए 10 फरवरी को हाजिरी लाजमी करार देने का हुक्म दिया है। सवाल यह है कि क्या खान साहब नाअहल होंगे या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? क्या बढ़ती मुश्किलात के बायस तहरीक इंसाफ इंतखाबात के मुतालबे से पीछे हट सकती है? इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब, इस वक्त इंतखाबात की जो तारीख़ है उसके हवाले से ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद मौजूदा हालात में इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है, इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ इस पर क्या सोचती है, क्या मौक़िफ़ रखती है, और इसके साथ साथ ये भी कहिएगा कि क्या अदालतों से किसी रिलीफ की उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, जहाँ तक कि इंतखाबात का ताल्लुक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी का ताल्लुक है, हम ये समझते हैं कि देखें, जो भी इस मुल्क में होना है वो आइन और कानून के मुताबिक होना है। हमने असम्बली तोड़ियाँ थी इसी बुनियाद पे कि हम समझते हैं कि हम अपना एक कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, एक आइनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, और आइन में बड़ी क्लियरली वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। अगर इसको कोई कानून को कोई तोड़ना मरोड़ना चाहता है तो वो सबवर्जन के जुमरे में आता है, यानी कि आप आइन को अगर उसको मसख करें, उसको अगर आप सबवर्ट करें तो वो जो है तो उस पे आर्टिकल 6 लगता है। ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है आइन में। अब ये तो बड़ा तय है क्लियरली कि 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक अगर आइन है इस मुल्क में, अगर आइन की अमलदारी है, तो जो इस वक्त कोशिशें हो रही हैं कि आइन से मावरा का कानून काम किया जाए, तो वो तो माजी में भी होता रहा है। लेकिन हम बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी, हमने हमेशा कानून और आइन में रहते हुए हमने अपनी पूरी जदोजहद की है, और हम इसीलिए अदालतों के पास गए हैं। लाहौर में भी गए हैं हाई कोर्ट में कल, और आज गए हैं हम पेशावर हाई कोर्ट में, क्योंकि वहां के जो गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दी थी वो काफी तशवीशनाक है। उन्होंने, जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने बड़े क्लियरली बोला कि तारीख वो नहीं देंगे, अगर वो तारीख जो है तो वो इस्टेब्लिशमेंट देगी। अब और ये जो है तो एक बड़ी परेशान कुन बात है, जिसके लिए हमने अपने रेजोल्यूशन भी पास किया। अपनी कल जो हुई थी हमारी कोर कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें हमने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि उनके इस बयान पे तहकीक होनी चाहिए, और हमने अदालत से भी यही कहा है। अच्छा, ये बताइएगा शिबली फराज साहब, आप खुद भी हुकूमत में रहे हैं, आपकी पार्टी हुकूमत में रही है, आप वजीर रहे हैं, जाहिर है आपके रवाबित होंगे सारे रियासती इदारों के अंदर। आपकी क्या फील है, क्या रियासत के अंदर इलेक्शन करवाने का अज़्म और इरादा मौजूद है? देखिए, ये आपका बड़ा अहम सवाल है। हम तो ये समझते हैं कि हमारे लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो आइन है, और हमने आइन में जो लिखा हुआ है और आइन में जो चीज़ें दर्ज हैं, हम उसके मुताबिक हमारी तवक्को भी है, और यही तवक्को हमारी अदालत से भी है। हम कोई और चीज़ से नहीं ताल्लुक हमारा, और हम सिर्फ जो है तो आइन के मुताबिक अपनी डिमांड पेश कर रहे हैं। इसलिए हम चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, आइन तो ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, और हम समझते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। तो इसका एक सियासी पहलू भी है। सियासी पहलू यह है कि आपकी पार्टी, आपका दावा यह है कि आपकी पार्टी इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, और फैक्ट यह है कि 2 सूबों की हद तक आपने असम्बलियाँ तोड़ी, तो जाहिर है आपके पास अक्सरियत थी असम्बलियों के अंदर, आप सबसे बड़ी पार्टी थे, तो आपने असम्बलियाँ भी तोड़ ली। अब आपकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन की कोई बड़ी एक्सरसाइज सूबाई सतह पे
نظر نہیں آ رہی. یعنی آپ ٹکٹ انوائٹ کر رہے ہوں, آپ کینڈیڈیٹس اپنے لانچ کر رہے ہوں, یا آپ نے اپنے پارلیمانی بورڈز کے بارے میں میڈیا کو بتایا ہو کہ جناب یہ پارلیمانی بورڈز ہیں, اتنی درخواستیں آ گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہماری تیاری بالکل, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پچھلے 9 مہینوں سے ہماری ایک وہ الیکشن کی کیمپین ہی چل رہی ہے. دوسری بات یہاں پہ پارلیمانی بورڈز کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جو پنجاب ہے اس میں ویسٹ پنجاب, سینٹرل پنجاب اور آج نارتھ پنجاب کی ٹکٹوں کی اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے, اور ہماری جو جلسے جلوس ہے اس کا بھی ہمارا پروگرام ایک تو چلتا ہے اور آگے بھی چلے گا. تو ہم تو بالکل تیار ہیں الیکشن کے لیے. الیکشن بے شک آپ ایک ہفتے میں کرا دیں, ہم تیار ہیں. لیکن شبلی فراز صاحب, اس سچویشن میں اب توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی یہ خبر سامنے آئی کہ خان صاحب پر 7 فروری کو فرد جرم عائد کی جائے گی. خان صاحب کو نااہل کرنے کے لیے اگر جس طرح سے حالات ہیں اس طرف اگر حالات جاتے ہیں یا خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے تو پھر تحریک انصاف کیا کرے گی؟ دیکھیں, تحریک انصاف ایک تحریک کا نام ہے جس کے روح رواں عمران خان ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف طریقوں سے ان کو پولیٹیکل سین سے آؤٹ کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں, یہاں تک کہ ان پہ قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا. ہم بحیثیت پارٹی, ہم یہ ساری ڈسٹریکشنز ہیں, یہ سارے ہم پہ دباؤ ڈالنے کی بھی ایک کوشش ہے. اور توشہ خانہ کا کیس آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مطلب ہے کہ یہ کیس خان صاحب پہ بننا ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک انتہائی بھونڈا کیس ہے, جس میں کہ ہم نے پورے مانگے ہیں باقی پارٹیوں کے کہ ہمیں ماضی بھی دکھائیں, لیکن اس میں کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ سارے پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ خان صاحب پہ کیس برائے کیس بنانے کی ایک ناکام کوشش ہے, اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہر صورتحال میں الیکشن بھی لڑے گی اور عمران خان اس کے روح رواں بھی ہوں گے اور اس کو وہ لیڈ کریں گے. اچھا, جو روح رواں آپ ظاہر ہے خان صاحب ہیں, جیسے آپ ان کا اعتراف بھی کر رہے ہیں, یہ بتائیے گا کہ محترمہ مریم نواز آئیں تو انہوں نے اپنا بتایا کہ وہ آئندہ کچھ دنوں میں پورے پنجاب کا دورہ کریں گی, 1 فروری سے سٹارٹ تو کریں گی. آپ یہ بتائیے, عمران خان صاحب کیا آپ کی الیکشن کیمپین ان دونوں صوبوں میں لیڈ کریں گے, اور لیڈ کرنے کا طریقہ کیا جلسے جلوس اور وہ میدان میں خود اتریں گے یا نہیں؟ بالکل بالکل جی, ہم نے ایک پورا مفصل اپنا سیکیورٹی پلان بھی مرتب کیا ہے, اور اس میں خان صاحب جو ہے تو بالکل جائیں گے, عوام کے پاس جائیں گے. وہ ہمیشہ عوام کی آنکھوں کے تارے ہیں, اور وہ عوام کے اندر جائیں گے, اور ہم جلوس وہ اپنے جلسوں میں ان کے خطابات بھی ہوں گے, اور ہم پورے پنجاب میں کے پی میں انشاءاللہ انہوں نے کئی جگہوں پہ کیے بھی ہیں اور ابھی بھی کریں گے, مستقبل میں بھی کریں گے. لیکن شبلی فراز صاحب, اس سچویشن میں خان صاحب اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ بڑی سنجیدہ نوعیت کے ہیں. اس طرح کی سچویشن میں خان صاحب جلسے جلوسوں میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ یہ اطلاعات کس نے پہنچائیں کہ خان صاحب کے قتل کے حوالے سے کوئی پلان سی بن رہا ہے اور اس میں کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑے سیریس نوعیت کے الزامات ہیں. سیریس الزامات یہ تو ہو چکا ہے, خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. یہ تو یہ نہیں ہے کہ خطرناک پلانز ہیں, یہ تو پلانز ہیں, اور یہ پلان ایگزیکیوٹ بھی ہو چکے ہیں, جو کہ وزیر آباد کے پاس جو ہے تو ان پہ جو حملہ کیا گیا تھا. بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم نے تو عوام میں اگر سیاست کرنی ہے تو ہم نے خان صاحب نے عوام کے پاس تو جانا ہے, اور ہم دیکھیں اللہ الٹیمیٹ جو پروٹیکٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. ہم نے اپنے تئیں اپنے انتظامات کیے ہیں, ہم نے ساری چیزوں کو فیکٹر ان کیا ہوا ہے کہ ہم ان کی سیکیورٹی کو کس طرح سے مینیج کریں گے, اور کس طرح سے ہم ان کی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کی جان کی حفاظت. شبلی صاحب, وہ جو عظما پوچھ رہی تھی وہ یہ تھا کہ آصف علی زرداری صاحب پہ الزام لگایا نا خان صاحب نے, اب ان کی طرف سے خیر قانونی نوٹس بھی آ چکا ہے آپ کا, تو اب آپ کو جواب بھی تو دینا ہے ایز اے پارٹی بھی اور ایز این انڈیویجول بھی. دیکھیں, وہ تو ہم دیں گے. ظاہر ہے کہ جو انفارمیشن کی بنیاد ہے وہ تو ہے جس کی بنیاد پہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے, اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. آج کل جس طرح سے پتہ ہے ان کو, ان دو پولیٹیکل پارٹیز کو بالخصوص, کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو, کہ ان کا کوئی چانس نہیں ہے فیئر اینڈ فری الیکشن میں ان کے آنے کا.
لوگ ان سے اب نفرت کرنے لگے ہیں، لوگ ان کو دھتکار رہے ہیں، ان کو ٹکٹوں کے لیے لوگ نہیں ملیں گے. ہاں اگر ان میں بیساکھیاں، ان میں ہوا آرٹیفیشل، لیکن ان میں اتنے سوراخ ہیں، اتنے چھید ہیں کہ جتنی بھی آپ ان میں ہوا بھریں مصنوعی طور پہ، یہ نہیں کھڑے ہو سکتے اپنے پاؤں پہ. عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آیا وہ بدی کی قوتوں کے ساتھ، جس کی نمائندگی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے، یا وہ اس خیر کی قوت جو کہ عمران خان لیڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہیں. عوام پاکستان کے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پہلی دفعہ ہے کہ کئی حلقوں میں اس کی کھلبلی مچ گئی ہے کہ کس طرح سے عمران خان کو ہم عدالتی طریقے سے یا ان کو خدا نہ خواستہ فزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کے لیے ایک نہیں کئی پلانز بنے ہوئے ہیں، پلان اے بی بی سی ڈی بنے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں ہمارا لیڈر کا جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو رحم کیا ہوا ہے، جو ایک اللہ تعالیٰ کی جو برکت ہے ان پہ، وہ یہ ہے کہ وہ ڈرتا نہیں ہے. وہ ان گیدڑوں کی طرح نہیں ہے کہ لندن بھاگ جائے یا ادھر چلا جائے. وہ استقامت سے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ذات پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان ہے ان کا، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے عوام میں سیاست کرنی ہے. ہم نے یہ شبلی فراز صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلی بار 2018 میں یہ ہوا تھا کہ یک پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دو ایسے امیدوار وزرائے اعلیٰ کے طور پر سامنے آ گئے تھے جنہیں بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں تھے. کیا اب آپ دونوں صوبوں میں اپنی سینئر قیادت میں سے لوگوں کو الیکشن لڑوائیں گے، صوبائی اسمبلی کا، تاکہ آپ کے پاس وزارت اعلیٰ کے درست کینڈیڈیٹ بھی ہوں؟ بالکل جی، یہ اس میں ہم نے مختلف قسم کی اسٹریٹجیز بنائی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس اس وقت دیکھیں اس دفعہ ہمارے پاس ایک تجربہ کار ٹیم ہے. ہم حکومت میں رہ چکے ہیں فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ. اب ہماری ایک جو ہماری جو ممبرز ہیں وہ ایک تجربہ کار کے ممبرز ہیں، تجربہ کار، ان کے پاس اب تجربہ بھی آ گیا ہے. تو انشاءاللہ ابھی جو ہماری دو حکومتیں ادھر اور باقی جو ملک میں بنے گی تو وہ ایک بڑی میچور اور بڑی ایک ایکسپیرینس ٹیم ہوگی. اور ایکسپیرینس ٹیم ان کی طرح نہیں جو کہ اس وقت مسلط کیے گئے ہیں ہم پہ، جنہوں نے کہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، عوام کو کچل کے رکھ دیا ہے، جو مہنگائی اور جو مس گورننس اور جو اب ٹیررزم بھی شروع ہو گیا ہے، یہ سب ان کی نااہلی ہے. تو اس لیے ہماری ساری تیاری اس دفعہ ہم بڑے تیار، ہم نے پالیسیز بنا لی ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم نے پہلے دن حکومت میں یہ شبلی فراز صاحب دیکھ لیجئے گا، یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ پھر بعد میں چلے گا بھی. یعنی جب آپ اگر حکومت میں آئیں تو پھر یہ سب کچھ آپ کو دکھایا بھی جائے گا. آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے تیاری ہے، آپ نے کر لی ہے. اور شبلی فراز صاحب یہ بھی بتا دیں عثمان بزدار صاحب کا کیا رول ہوگا پنجاب میں؟ نہیں، میں اس سے پہلے حبیب اکرم کی بات کا جواب دے دوں کہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں مت بھولیں کہ ہماری 2 دفعہ حکومت آئی. پہلی حکومت باوجود وہ اتنا تجربہ نہیں تھا، ہم نے الحمدللہ بڑی وہاں پہ چیزیں کی، ایک پرامن صوبہ بنایا، اس کی وجہ سے ہمیں 2/3 میجورٹی ملی. اسی طرح پنجاب میں بھی انشاءاللہ ہم جو ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے تیاری پہلے دن سے، بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ دکھائے جائیں گے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری پوری تیاری ہے، اور تیاری اس لحاظ سے ہے کہ پہلے دن سے ہم نے کیا کام کرنے ہیں، اس حد تک ہم گئے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا عثمان بزدار صاحب کا رول. ہاں، عثمان بزدار صاحب کا رول ذرا. دیکھیں عثمان بزدار صاحب اپنا الیکشن لڑیں گے، وہ آئیں گے اثر نو طریقے سے، جو ہے تو انتخاب ہوگا اس کا چیف منسٹر کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی لیڈ کرے گا پنجاب کو، وہ جو ہے تو بڑے متحرک اور بڑے اس طریقے سے کلیئرٹی کے ساتھ. نہیں، آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کیا آئندہ کے لیے آپ کے وزارت اعلیٰ کے لیے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں وزارت اعلیٰ کے لیے تو کینڈیڈیٹس کی بہت سے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کی خواہش ہے. تو جو عمران خان صاحب ہیں وہ فیصلہ کریں گے. پرویز الہی صاحب بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں سب کچھ ممکن ہے، بالکل سب کچھ ممکن ہے. بالکل اصل چیز کیا ہے کہ پنجاب کے عوام کو ایک ایسی لیڈرشپ ملے، ایسی حکومت ملے جو کہ پنجاب، جو کہ پاکستان کا. اچھا یہ بتائیے گا شبلی فراز صاحب، آپ کی پارٹی پہ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے کہ آہستہ آہستہ کام جو شہباز گل سے شروع ہوا وہ اب فواد چودھری تک آن پہنچ جائے. کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی خان صاحب کے قریب آتا ہے اس کو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے.
کیا سمجھ رہے ہیں یہ حکومت کر رہی ہے یا کوئی اور کر رہا ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو بھی ہے اس میں ایک فریق نہیں ہے، اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ پولیٹیکل اس کا ڈسپنسیشن کا حصہ نہیں ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں نیوٹرلٹی کے آثار اب تک ہے؟ کیونکہ اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے، اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ارکان کو ابھی تک کالز آ رہی ہیں۔ بالکل، اگر انہوں نے بھی کہا ہے اور یہ ہم نے بھی یہی سنا ہے کہ یہی خبریں آ رہی ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ملک ایک ایسی نہج پہ آ گیا ہے جس میں کہ اس وقت اس میں پوری ایک سیاسی عدم استحکام، افراتفری ہو گئی ہے، مہنگائی کی وہ بری حالت ہے، پولیٹیکل اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ نے دہشت گردی بھی بیچ میں اگر ایڈ کر دیں تو یہ ملک جو ہے تو ایک بڑے ہی سخت اس پہ آ گیا ہے، امتحان میں آ گیا ہے۔ اور وہ کون کر رہا ہے؟ یہ تو سوالات ہے پوچھنے کے کہ یہ اتنی ہمارے خلاف تو ٹماٹر 1-1.5 روپیہ مہنگا ہو جاتا تھا تو وہ پورا کیمپین چلنا شروع ہو جاتا تھا، اور ہم نے جو کہ ایک اچھی بھلی حکومت، خیبر پختونخوا میں امن تھا، کوئی دہشت گردی نہیں تھی، اکانومی A1 چل رہی تھی، اور ان کو ہٹا کے اور ان نااہل لوگوں کو ڈال دیا گیا ہے جس میں کہ ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے اس حکومت کے انڈر۔ تو یہ تو حساب دیں گے کہ یہ انہوں نے اس ملک کو اپنے باوجود 30 سال کے تجربوں کے اس ملک کو کس طرح سے مس ہینڈل، سارے ایکسپوز ہو گئے، اسحاق ڈار ایکسپوز ہو گیا، شہباز شریف ایکسپوز ہو گیا، جتنے بھی ان کے لوگ تھے، ان کے تجربے، ان کے جو ارسطو تھے، خواجہ آصف تھے، جو کہ 3-3 4-4 پچھلے 30 سال حکومتوں میں ہیں، کیا کیا نااہلی انہوں نے دکھا دی ہے، کدھر پہنچا دی ہے معیشت کو، کدھر پہنچا دی ہے گورننس کو۔ یہ تو ایک ٹولہ ہے، مسخروں کا ٹولہ ہے جو کہ اکٹھا ہوا ہے، جو کہ اس ملک کو انہوں نے اپنے بالکل نیز پہ ڈال دیا ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حبیب صاحب، آپ بار بار یہی کہتے ہیں کہ انتخابات ہوں گے، آئین یہ کہتا ہے، لیکن اگر ہم فرض کر لیں کہ کسی طرح سے یہ حکومت کامیاب ہو جاتی ہے انتخابات کے التوا میں، تو سچویشن کیا ہوگی؟ تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی؟ پی ڈی ایم کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ جیسے لوگ اس غلط فہمی میں کیوں ہیں کہ مفروضے کی بنیاد پہ تجزیے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ ایک ایسا مفروضہ پیش کر رہی ہیں عثمان نعمان صاحبہ، مجھے معاف کیجئے گا، کہ جو دراصل دستور شکنی پہ بے بنیاد ہے اس کی، یعنی دستور، آپ مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ دستور ٹوٹے گا، چل رہی ہیں بھائی چلتی رہے، حکومتی وزراء بھائی دستور ٹوٹے گا، آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ دستور ٹوٹے گا، 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے، اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ ارے بھائی جب دستور ٹوٹ جائے گا تو ٹوٹنے کے بعد کیا آپ کیا آپ کسی بھی شخص سے یہ سوچ سکتی ہیں کہ وہ آپ کو بتا دے گا کہ اچھا دستور ٹوٹے گا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا؟ مجھے معاف کیجئے گا، کیا اس ملک میں پہلی بار دستور ٹوٹے گا؟ دیکھیے اس طرح نہیں دستور ٹوٹتا بھائی، وہ جو آپ کہہ رہی ہیں مارشاء اللہ کے اعتبار سے، وہ تو ایک اور صورتحال ہے بھائی، اس پہ تو تجزیہ نہیں کیا جا سکتے۔ دیکھیے سیاستدانوں نے دستور نہیں توڑے، اور سیاستدان اتنے طاقتور بھی نہیں ہے کہ دستور توڑ سکے، تو لہٰذا انشاءاللہ پاکستان کا دستور جو بتا رہا ہے اسی کے مطابق کام ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے آج ہی پروگرام میں کہ اس سے کچھ پہلے مجھے بتایا کہ، اور میں نے بھی پڑھا، جو ہمارے جسٹس جواد حسن صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، معاف کیجئے گا جسٹس ہیں، ان کے سامنے کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ الیکشن کی تاریخ دی جائے۔ ذرا بتائیے گا انہوں نے کیا کہا؟ حبیب صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں اور جمہوریت کی بحالی کے لیے، جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب آپ کے ججز جو ہیں، آپ کے ججز کہاں سے اپنی پاور ڈرا کرتے ہیں؟ وہ اپنی طاقت دستور سے نکالتے ہیں نا، دستور نے انہیں تشریح کا اختیار دے رکھا ہے، دستور نے انہیں ذمہ داری کے تعین کا اختیار دے رکھا ہے، تبھی وہ بات کرتے ہیں نا۔ تو لہٰذا اگر دستور نہ رہا یا دستور ٹوٹا تو عثمان نعمان صاحبہ اس ملک میں کسی کا اختیار نہیں باقی بچے گا۔ تو لہٰذا اس صورتحال پہ بالکل ہمیں واضح رہنا چاہیے کہ الیکشن کو ملتوی کرنا، میں اس رائے کا حامل ہوں کہ شاید الیکشن کو ملتوی کرنا یا الیکشن کے بغیر حکومتوں کو طول دینا، یہ بالکل اس کے قریب ترین بات ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ دستور توڑنا، دستور شکنی۔ اور دستور شکنی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا سخت جرم ہے۔ اور اگر خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں کسی کیس میں یا پھر نااہل ہو جاتے ہیں
تو کیا سچویشن؟ دیکھیے جو سیاستدان ہے اس کی ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ اس کی گرفتاری کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ آپ اس کی اٹھان کو چیک کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. کوئی ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ اس کی موت بھی کو بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی، اور کوئی ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ اس کی نااہلی بھی میٹر نہیں کرتی. میں آپ کو تاریخی حوالے سے عرض کر دو مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. بھٹو صاحب ایبڈو جب پہلی بار پاکستان میں متعارف ہوا سیاستدانوں کی نااہلی کا طریقہ، تو آپ دیکھیے وہ ایک تلخ یاد تو بن کے رہ گیا، لیکن اس وقت کا ایبڈو یعنی نااہلی باقاعدہ طور پہ کسی تحریک کا عنوان نہیں بن سکی. ایسا ہی ہوا نا. اچھا، اس کے بعد آپ کے سامنے یوسف رضا گیلانی صاحب نااہل ہوئے، نااہل نہیں ہوئے DC2 اور کچھ عرصے کے لیے نااہل ہوئے. کیا کوئی بہت بڑی تحریک اٹھ کھڑی؟ نہیں اٹھی. ٹھیک ہے. اسی طرح جہانگیر خان ترین صاحب نااہل ہوئے، کیا کوئی بہت بڑی تحریک اٹھی؟ نہیں اٹھی. جب نواز شریف صاحب کی نااہلی ہوئی تو یس تحرک نظر آیا. ایک آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے اندر، ایک تاریخ میں گریجولی تدریج کے ساتھ چیزیں اوپر آتی ہیں اور موقف بنتے ہیں. جب نواز شریف صاحب کی نااہلی ہوئی تو پھر یہ نااہلی ایک موقف بنا. نواز اب جو صورتحال ہے جی ایک بیانیہ بنا، جو وہ موقف بنا اور بیانیہ بنا جب عمران خان صاحب یا اس درجے کے اب اگر کسی کی کوئی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے تو پھر یہ بیانیہ نہیں ہوگا، یہ ایک تحریک ہوگی. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ ایک تحریک جی بالکل مجھے ایسا ہی لگتا ہے. بات بیانیہ سے بہت آگے، بات بیانیہ سے بہت آگے نکل جائے گی. ٹھیک. تو اس وقت اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تو اس کے نتائج بھی خطرناک ہوں گے. تو لہٰذا اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ خیال پرورش پا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری یا ان کی نااہلی مسائل کا حل ہے، تو یہ مسائل کا حل نہیں، یہ مسائل کو مزید پیچیدہ کرنے والی صورتحال ہے. یعنی یہ مسئلے کو بحران بنانے والا عمل ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سانحہ پشاور، جس کے بعد ملک بھر میں اس وقت سوگ کا سماں ہے. ویلکم بیک ناظرین. سانحہ پشاور پر ملک بھر میں سوگ کا سماں ہے، لیکن اس سانحے نے اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑے ہیں. اس سانحے کے محرکات کیا تھے؟ غفلت کہاں ہوئی؟ عبادت گاہ اور سرکاری اہلکاروں کو نشانہ بنا کر کیا پیغام دیا گیا؟ دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کیا اس بات کا ثبوت ہیں کہ سلیپر سیلز متحرک ہو گئے ہیں؟ بیرونی ہاتھوں کا اس میں کتنا حصہ ہے؟ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی ضرورت اس صورتحال میں کتنی بڑھ گئی ہے؟ اور اس قسم کے واقعات کے تدارک کے لیے حکومت کو اب کیا کرنا ہوگا؟ انہی تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلامتی امور کے ماہر عامر رانا صاحب. پچھلے سال سے TTP کی ری گروپنگ کی خبریں بھی سامنے آ رہی تھیں، ایسے کچھ واقعات بھی ہوئے جس سے یہ شواہد ملے کہ TTP اب یہاں پر متحرک ہو چکی ہے. اور دوسری جانب افغان طالبان سے ہمارے تعلقات میں جو تلخی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو پھر اس وقت ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے وہ تو آن گراؤنڈ تو سب کے سامنے ہے کہ TTP کی دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور وہ اس کو کبھی ذمہ داری قبول کرتی، کبھی نہیں بھی کرتی. اور افغان طالبان نے جو پالیسی اختیار کی، ڈینائل کی ہے، جو 90s میں جب ان کی گورنمنٹ تھی وہی پالیسی ہے. اس وقت بھی پاکستان کہتا تھا کہ پاکستان میں جو فرقہ وارانہ دہشت گردی میں دہشت گرد انوالو ہیں انہیں ہمارے حوالے کریں. تو وہ کہتے تھے کہ وہ افغانستان کے اندر موجود نہیں ہیں، اور جبکہ وہ وہیں موجود تھے اور بعد میں وہ وہیں پہ ہلاک ہوئے. تو ابھی بھی وہی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ریاست کو بہت پہلے سمجھ آ جانی چاہیے تھی، اور اب تو بہت ہی واضح طور. ایک بات بتائیے، جیسے آپ ریاست کی بات کر رہے ہیں، ہم نے مختلف طرح کی اپروچز اپنائی، کائنیٹک بھی آپریشنز بھی کیے، اس کے بعد سیاسی طور پہ بھی ہم نے صلح صفائی کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے شاید ایسا لگتا ہے کہ ریاست نے ایک موقع پہ، جیسے ریاستیں کام کرتی ہیں کہ کبھی سختی کبھی نرمی، تو اس پرٹیکولر کیس میں اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہماری سختی کا نتیجہ ہے یا نرمی کا نتیجہ ہے؟ یہ تو نرمی کا نتیجہ ہے، اس میں تو اب دو رائے نہیں ہے. ابھی تو نیکٹا کی رپورٹ بھی اور اس وقت کے جو بھی ادارے ہیں ان کا کنسنسس ہے کہ جو نرمی دکھائی گئی، جو خاص طور کے اوپر جب TTP بہت نروس تھی اور بہت سکیٹرڈ تھی، تو اس وقت ان کو آفر کرنا پیس کی. اور یہ بھی اب بات میرا خیال ہے کہ واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو خواہش تھی TTP کے ساتھ بات کرنے کی، یہ پاکستان کی طرف سے زیادہ تھی اور افغان طالبان کی
طرف سے شاید کم تھی، اور اس وقت بھی افغان طالبان کے اندر ایک خوف تھا کہ پاکستان سب سے پہلے جو ان کے ٹیک اوور کے بعد ہم ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کرے گا، لیکن یہ ان کے لیے بھی چنبا تھا۔ اور پھر اس پالیسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیسٹ کرنے کے لیے جب اپنی سرحدیں کھولیں ٹی ٹی پی کے لوگوں کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے، تو تب یہ معاملہ بگڑ گیا اور عوام کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ تو یہ ایک بہت ہی کمزور گروپ کو، جس کو اب آپ ڈپلومیٹکلی بہت افیکٹولی اس کو افغان طالبان کے ساتھ اٹھا کے اس کو کنٹرول ہے، تو اسے کہوں گا کہ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ ایک اسٹریٹجک ایرر ہے، میرا خیال ہے کہ بہت بڑا اسٹریٹجک بلنڈر ہوا ہے پاکستان کے ریاستی اداروں سے۔ تو اب گوئنگ فارورڈ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت گراؤنڈ پہ، یعنی گراؤنڈ جب ہم کہتے ہیں تو گراؤنڈ کا مطلب ہے ہمارے سابق جو فاٹا کے علاقے ہیں، جو اب ضم شدہ علاقے کہلاتے ہیں، کیا وہاں پہ زمین پہ پرابلم اتنا بڑا ہے کہ ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا، یا ہمیں ان کو صرف افغانستان میں کنٹین کرنا ہے؟ دیکھیے ابھی آپریشن تو پھر آپ کے ساتھ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے آف دی اسکرین کہ آپریشن کریں گے کہاں۔ وہ سرچ بیس آپریشن تو چلتے، وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اور دہشت گردوں کے ساتھ یہ روزانہ کا معاملہ ہے کہ کبھی آپ ان کے لوگوں کو مارتے ہیں اور کبھی وہ آپ سیکیورٹی چیک پوسٹ کے اوپر حملے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ چارہ اس سے زیادہ تو نہیں ہے، ٹیکنیکل کنٹرول تو نہیں ہے آپ کا۔ اور آپ نے یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیا کہ افغانستان کے اندر بقول افغان طالبان کے کہ پاکستان سے حملے بھی ہوئے ٹی ٹی پی کے خلاف، اور بلکہ یہ پرٹیکولر جو حملہ پشاور میں ہوا ہے اس کا تانے بانے بھی جوڑے جا رہے ہیں، جو خالد خراسانی کو مارا گیا ہے افغانستان میں، تو اسی کا رد ہے۔ تو وہ پالیسی کیسے آپ ایک سوورن اسٹیٹ کے خلاف جا کے جو ہے وہاں پہ جا کے آپریشن کر سکتے ہیں؟ تو تب تو پاکستان کا ریاستی کیس جو کشمیر کو لے کے ہے بھارت کے ساتھ، وہ خاصا ویک ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی بہت سپیس ہے بات چیت کی، عامر پھر توازن کہاں پہ ہے؟ اب توازن کہاں پہ کے ساتھ ہونی چاہیے؟ توازن کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ توازن جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی کمپریہنسو اپروچ چاہیے، جس کی بات ہوتی رہی ہے، جس کے کچھ خط و خال پچھلی جب رجیم تھے افغانستان میں اس کے ساتھ بھی ایوالو ہوئے تھے، کہ جو آپ کے 7 امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں جس میں 4 سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ٹیررزم ہے، بارڈر سیکیورٹی ہے، نارکوٹکس ہے، اور ایلیگل ویپنز کا جو ہے اس کو لے کے اور باقی ٹریڈ کو جوڑ بات چیت شروع کی جائے۔ ابھی بھی جو بات چیت ہے وہ جو ہے پس پردہ ہو رہی، اور یہ پس پردہ بات چیت کبھی بھی ریاستوں کے مفاد میں نہیں ہوتی، اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے اس کو فارملی جو ہے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے، وہ فارمل چینلز کے ذریعے ہونا چاہیے، اور تمام ریاست کے اداروں کو بشمول پارلیمنٹ کو آن بورڈ آنا چاہیے۔ اچھا عامر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پھر معاملہ جو ہے ٹھیک نہیں ہوگا۔ عامر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ اگر ہم بات چیت کرتے ہیں تو وہ ٹی ٹی پی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کریں گے؟ کیونکہ ابھی بھی ٹی ٹی پی کے بہت سارے جو گروہ ہیں وہ افغان طالبان رینکس کا حصہ ہیں۔ دیکھیے یہ اسٹریٹجی کے مراحل ہیں۔ پہلے تو آپ افغان طالبان کو یہ ایگری کریں کہ ٹی ٹی پی پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا وہ ان کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں؟ جو پاکستان میں ری انٹیگریشن کی بات ہو رہی ہے تو وہ افغانستان میں کیوں نہیں ہو سکی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اب پاکستان کے جو ریفیوجیز ہیں افغانستان میں اس کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ تو یہ پوری ڈیٹیلز میں جب آپ ایگری ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ زیر بحث آئیں گی کہ کون سے لوگ آپ واپس لیں گے، کون سے نہیں لیں گے، اور وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ کیا ان کو کسی کوڈ آف کنڈکٹ کا پابند بنائیں گے، ان کو ڈسارم کریں گے، یا اپنے رینکس کے اندر ان کو ایبزارب کریں گے؟ تو عامر یہ بتائیے گا کہ آپ کو داعش کے امکانات تو نظر نہیں آتے اس حملے میں؟ کیونکہ جیسے آپ نے ابتدا میں بھی کہا کہ کبھی ٹی ٹی پی مانتی ہے اور اس کیس میں بھی ٹی ٹی پی نہیں مان رہی کالعدم، تو کہیں داعش ایسا کوئی گروہ تو نہیں ہے جس کا ہمیں بھی پتہ نہ ہو؟ دیکھیے پشاور میں اب پچھلے سال بھی جو سب سے بڑا حملہ ہوا پشاور میں امام بارگاہ میں قصہ خانی بازار میں، وہ داعش نے قبول کیا تھا، اور سب سے زیادہ سویلین کیجولیٹیز لاسٹ ایئر اسی حملے کے اندر ہوئی۔ جو پہلا میرا شک تھا کہ متعلق بھی
ٹی ٹی پی، کیونکہ داعش جو ہے وہ حملے کرتی رہی ہے مساجد پہ، چرچز کے اوپر، مارگاہوں کے اوپر. اور اس کے علاوہ پھر یہ ٹی ٹی پی کا جب مکرم کا بیان سامنے آیا تو کیونکہ یہ وہ گروپ ہے جس کا جو ٹلٹ رہا ہے داعش کی طرف اور اسی کی حکمت عملی. اور یہ گروپ بھی جو ہے لاہور کے گلشن اقبال کا واقعہ ہے، واگا بارڈر کا، چرچ کے جو واقعات ہیں اٹیک کے ماں بارگاہوں پہ، تو یہی گروپ انوالو رہا ہے اس کے اندر. تو ٹی ٹی پی کے اندر یہ پرٹیکولر گروپ ہے اور جس نے رسپانسبلٹی قبول کی ہے اور جو ماضی میں بھی اس کی ایک پوری ایک تاریخ ہے. داعش نے جو ہے ایک بیان تو سامنے آیا ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے کوئی باقاعدہ جو ان کا طریقہ کار ہے کہ پورے بامر کی اور اٹیک کرنے والے کی ول اور اس کا پورا بایو ڈیٹا شیئر کرتے ہیں، وہ اس دفعہ تو شک یہی ہے کہ یہ پھر جو مکرم خراسانی کا گروپ ہے اسی نے اس کو یہ حملے کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب، پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب، المیہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے لیے مذہب کا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے. میں اس طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے پولیس کے نوجوان جو شہید ہوئے ہیں اس سانحے میں، ان کے لیے سنو ٹی وی نے ایک ادنا سی کاوش کی ہے کہ ان کے لواحقین کے لیے 5 مرلے کے پلاٹ اپنے ایک ایسی کالونی میں جو راولپنڈی کے قریب بن رہی ہے وہاں پہ مختص کر دیے ہیں. اور ظاہر ہے پولیس والے ہمیں ان کے لواحقین کی فہرست مہیا کریں گے، تو یہ جو پلاٹس ہیں جو دراصل کچھ بہت بڑا تحفہ نہیں ہے، کچھ بڑی چیز نہیں، ایک ادنا سی کاوش ہے. تو یہ کاوش جو ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ان لوگوں کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے لواحقین تک ہم یہ پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں. تو اس کے بعد پھر میں عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی میں جب مذہب کا استعمال ہوتا ہے یا مذہب کے نام پہ کسی کوئی دہشت کا واقعہ ہو اور پھر اس کو کہا جائے کہ یہ بڑا ثواب کا کام ہے، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اسلام کے، پاکستان کے دشمن تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں. آپ دیکھ لیجئے کچھ عرصہ پہلے، یعنی ہمیں آج سے نہیں، ہم بہت عرصے سے علماء کرام متفق ہیں اب اس بات پہ تو کوئی عالم قابل ذکر ایسا نہیں ہے جو اختلاف رکھتا ہو. اور ابھی حال ہی میں جناب مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے، انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو بیان میں یہ کہا کہ جہاد صرف اور صرف ریاست کا حق ہے. اب میں آپ کو اس بات کی تھوڑی سی میں تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں علوم اسلامیہ کا طالب علم ہوں اور میں عام طور پہ اپنا سیاست کا تجزیہ کرتے ہوئے میں عام طور پہ ان چیزوں کو بیچ میں نہیں لاتا، لیکن آج میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ میں آپ کو جو عرض کرنے لگا یہ متفق علیہ حدیث ہے. آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی، ایک سوال پوچھنا. انہوں نے کہا جی بتائیے. انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس حالت میں پائے کہ جس پہ بدکرداری کا یقین ہو جائے تو کیا اس کو قتل کر دیا جائے تو اس شخص پہ کوئی جرم ہوگا؟ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت برا جانا اس سوال کو، اور وہ صاحب جو آئے تھے جنہوں نے یہ سوال پوچھا تھا، انہوں نے دراصل ایک اور صحابی تھے جن کا نام تھا عویمر العجلانی. تو حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال ان سے کہا کہ سوال ایسا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف سے پوچھو. خیر وہ جناب واپس آئے تو انہوں نے عویمر کو کہا کہ عویمر آپ کی وجہ سے مجھے آج کچھ اچھا میرے ساتھ سلوک نہیں. حضرت عویمر خود چلے. ان کا جناب میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، تو ظاہر ہے ایسا شخص آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ان کا جو قتل کرے گا تو ہم اس قاتل کا سلوک کریں گے. یعنی ایک ایسا شخص جو اپنی آنکھوں سے ایک جرم کو ہوتا ہوا دیکھ لے، اس بات پہ قادر ہو کہ وہ تلوار اٹھائے اور مجرم یا مجرمہ کو سزا دے دے، اس کو بھی آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ حد جو ہے، یعنی اس سے اخذ کیا ہوتا ہے
کہ حد جاری کرنا، تعزیر جاری کرنا، سزا دینا یہ خالصتاً ریاست کا معاملہ ہے اور فرد واحد کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ صحابہ جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں تربیت پا رہے تھے، یہ ان کے لیے احکامات ہیں چاہے کہ ہم جیسے لوگ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جب آپ ریاست کی بات نہیں مانتے یا خود فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی پالیسی کو میں یوں ٹھیک کر دوں گا، میں یوں ٹھیک کر دوں گا، میں کسی کے اوپر حملہ کر کے کسی کو پالیسی بدلنے پہ مجبور کر دوں گا، تو دراصل آپ سمجھ لیں کہ ریاست کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، للکار رہے ہیں، اور ریاست کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام کے جو قوانین ہیں، جس پہ ہمارے بہت بڑے بڑے فقہاء ہیں جنہوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، اور حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس نوجوان نے تو کمال کر دیا، اس کا نام ہے الجہاد فی الاسلام۔ الجہاد فی الاسلام اردو زبان میں شاید واحد کتاب ہے میری معلومات کی حد تک جس میں جہاد کے بارے میں جو مسلمان مجاہدین ہیں ان کے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ واضح طور پہ بتائے گئے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، مسلمانوں پہ اگر مسلمان جنگ بھی کر رہا ہے، یہ مسجد تو دور کی بات ہے نا، یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، بے شک ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور مسجد کے بارے میں بعض فقہاء اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جہاں مسجد بن جائے تو پھر آسمان تک ہمیشہ اس جگہ پہ کوئی اور چیز نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ اب بات یہ ہے، اور مشورے سے اس مسجد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشاورت سے اور اتفاق رائے سے بنے۔ اب آپ ذرا تصور کریے، اس مسجد کا معاملہ تو آگے ہے نا، مسلمان اگر کہیں پہ حملہ کرے تو وہ وہاں پہ درخت نہیں کاٹ سکتا۔ ایک اور بات، وہاں پر ہر مذہب کی عبادت گاہ کو مسلمانوں کی امان ہوگی، یعنی مسجدیں ہماری تو اپنی ہیں نا، اگر وہاں پہ کسی دوسرے مذہب کا بھی کوئی عبادت خانہ ہے اور عبادت خانہ کسی مورچے کے طور پہ یا چھاونی کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا تو اس کو بھی امان ہے، اس کی بھی حرمت ہم پہ اسی طرح ہے جس طرح مسجد کی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی اگر وہ لڑتا بھی ہے مجاہد کے طور پہ، ایک لیجٹمیٹ مجاہد کے طور پہ، ریاست نے اس کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور یہ کرو، تو وہاں پر جا کے ہماری فوج جو ہے وہ آگ کا عذاب بھی نہیں دے سکتی، یعنی کسی کو زندہ نہیں جلا سکتی۔ یہ بم نے کیا کیا؟ آپ یہ بم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، مسجد پہ حملہ، ریاست کے خلاف حملہ، نمازیوں پہ حملہ، ٹھیک ہے، نمازیوں پہ حملہ اور آگ کا عذاب۔ اس کے بارے میں اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور بھی ہے کہ ایسا کرنے والا اسے کوئی اسلام سے دور دور کا علاقہ بھی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس شخص کو اپنا علاج کرانا چاہیے۔ یہ لوگ، اس طرح کے لوگ جو اسلام کو استعمال کرتے ہیں اور نعرہ تکبیر لگا کے اس طرح کی کافرانہ حرکتیں کرتے ہیں، اس کا بالکل ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، وہ کہتے تھے یہ بالکل سور پہ تکبیر پڑھنے کے مترادف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عام آدمی کو، اور اگر کوئی شخص خود کو عالم کہتا ہے اور ان کا خود کو ان کی حمایت کرتا ہے، تو میں بالکل شرح صدر کے ساتھ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ ایسا شخص نہ عالم ہے بلکہ وہ ایک بدماش ہے، وہ ایک غنڈہ ہے، وہ ایک جاہل ہے، وہ ایک دہشت گرد ہے۔ اور حبیب صاحب، یہ جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کے لیے ریاست کو کیا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اب اسی طرح، اب آپ ذرا، میں پہلے والی بات سے چھوٹی سی، اب اسی طرح ہمارے جو لوگ ہیں، یہ جو ٹی ٹی پی والے قلعدم، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پہ سب کو بے وقوف بنا لیں گے اور یہ پاکستان یا امت مسلمہ کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر ہے تو یہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، تاکہ اسلام کا روشن چہرہ جو ہے اسے دنیا کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ افغان طالبان کا کیا کردار ہے اس میں؟ دیکھیں، افغان طالبان کو نا اب ذرا سمجھنا ہے، افغان طالبان کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر وہ ہمارے پڑوسی ہیں اور ہمارے بھائی ہیں تو پھر ان کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے۔
اور انہیں حق ہمسائیگی ادا کرنا دیکھیے چاہیے. انہیں حق ہمسائیگی انہیں ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ بھی ذرا سمجھ لیجیے. پوری دنیا اس دنیا کے سارے ممالک، آپ ذرا تصور کیجئے کہ افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت کو لیجٹیمیٹ مان لیتے ہیں، ان کی حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور صرف پاکستان نہیں تسلیم کرتا، تو کیا وہ حکومت چل سکتی ہے؟ نہیں. وہ چند دن نہیں چل سکتی. تو اگر طالبان کو صرف ہم مان لیں اور پوری دنیا میں سے کوئی نہ مانے، ٹھیک ہے، تو ان کی ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہو جائے گی. تو افغان طالبان کو ہماری ضرورت ہمیشہ ازل تا ابد رہے گی. ٹھیک ہے. افغانستان ہماری اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ سے اتنا دور نہ کریں کہ ہم نے ابھی جو لوہے کی باڑ بنائی ہے پھر ہم یہاں پہ پہاڑ کھڑا کر دیں، کنکریٹ کی باڑ بنا دیں. ایک بریک لیں گے ہم ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے IMF کے وفد کے ساتھ نویں جائزے کے مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہوا ہے، نیکسٹ کیا ہوگا، اسی پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان اور IMF وفد کے درمیان نویں جائزہ مذاکرات کا آج پہلا دور مکمل ہو گیا ہے. اعلامیے کے مطابق IMF وفد کو بجٹ خسارے، ایکسچینج ریٹ اور معاشی اصلاحات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے. وزیر خزانہ نے بتایا کہ گردشی قرضے ختم کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. مذاکرات میں معاشی اور مالیاتی پالیسیز اور اصلاحات کے ایجنڈے پر بھی غور کیا گیا. وفد کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ حکومت توانائی شعبے کے گردشی قرضوں کو ختم کرے گی. IMF نے اگلی قسط کی ادائیگی سے پہلے تمام شرائط پر مکمل عمل درآمد اور معاشی اصلاحات کا پروگرام جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. IMF مشن چیف نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان نویں جائزے کی تکمیل کے لیے تمام ضروریات پوری کرے گا. جیسے جیسے حکومت IMF کی شرائط مان رہی ہے ویسے ویسے عوام کے لیے حالات مشکل سے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا IMF پروگرام کی بحالی ہی پاکستان کو معاشی دلدل سے نکال سکتی ہے؟ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے سخت معاشی اصلاحات اس وقت کتنی ناگزیر ہیں، اور کیا IMF سے کسی ریلیف کی توقع رکھنی چاہیے؟ اس کے ساتھ ساتھ IMF کی ایسی کون سی شرائط ہیں جس پر ہمیں سر تسلیم خم کرنا پڑے گا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات محمد سہیل صاحب. سہیل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ کو IMF پروگرام کی بحالی ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ ڈیلیگیشن آ گیا ہے پاکستان میں، اور پاکستان نے جو 2-3 پرائر ایکشن تھے جس میں سے کرنسی کو مارکیٹ بیس کرنا اور جو تیل کی قیمتیں ہیں پیٹرول ڈیزل کی اس کو ایڈجسٹ کرنا، وہ چونکہ کر لیا ہے تو پروبیبلٹی تو زیادہ لگتی ہے کہ IMF کی جو قسط ہے نواں جائزہ پورا ہو جائے اور قسط مل جائے. مگر اگر حکومت نے بہت زیادہ سختی کی اور IMF کی جو دوسری باتیں نہیں مانی تو کچھ رسک ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ شاید رسک کم ہے اور چانسز زیادہ ہیں. وہ باتیں کون سی ہیں سہیل جو حکومت ماننے سے انکار کر سکتی ہے یا یہ سوچ سکتی ہے کہ ابھی نہیں مانی جا سکتی؟ آئی تھنک وہ سارے اقدامات جس سے شاید عوام ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں، جس میں بجلی کی قیمتیں بڑھنا، جس میں گیس کی پرائز بڑھنا، جس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی یا اس پہ GST، یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید پولیٹیکلی مشکل ہوں. دوسری جانب جو ٹوبیکو پہ ٹیکس لگانا ہے، وہ فلڈ لیوی ہے، بینکوں پہ ٹیکس لگانا ہے، اس کا امپیکٹ شاید عوام کو نہ پہنچے تو وہ آسان ہے. تو میرے خیال میں وہ چیزیں جس کا امپیکٹ وہ عوام جو ویسے ہی 25% کی مہنگائی دیکھ رہی ہے اس پہ امپیکٹ ڈالنا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ شاید کچھ ریزسٹنس حکومت کی طرف سے دیکھنے میں آئے. لیکن سہیل صاحب، اس وقت جو سچویشن ہے IMF کی تمام شرائط ماننا ہماری مجبوری ہے، اور اگر ہم تمام شرائط مانتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ بالکل، دیکھیں جو حالات ہے معیشت کے اور دنیا کے بھی حالات ہیں، تو ہوتا یہ کہ جب دنیا کے حالات خراب ہوتے ہیں تو IMF بھی بڑا سخت ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیں ساری باتیں ماننی ہی پڑیں گی، چوائس کم ہے، اور اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ شارٹ ٹرم میں مہنگائی بڑھے گی. مگر آپ اگر ڈیفالٹ ہو گئے IMF کے نہ ہوتے ہوئے یا IMF کے ہوتے ہوئے تو اس کے جو امپلیکیشن ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں. تو میرے خیال میں جو 2 نیگیٹو چیزیں ہیں اس میں سے بہتر ہے کہ آپ IMF کی شرائط مان کے نیگیٹو چیز جو کم ایول ہے، لیسر ایول ہے، وہ اڈاپٹ کر لیں. اچھا سہیل، ایک بات یہ بھی اخبارات میں لکھی جا رہی ہے، جو اکانومی کو جانتے ہیں وہ یہ بات اس کی طرف اشارے کر رہے ہیں
کہ شاید IMF اس دفعہ ہمارے سرکاری ملازمین کے حوالے سے بھی کچھ سوچ کے آیا ہے اور کچھ مطالبات کرے گا کہ آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کریں؟ دیکھیں یہ میرے خیال میں بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اب جو گھانا میں اور سری لنکا میں IMF نے سبق سیکھا ہے، تو IMF تو کہتا ہے کہ آپ اپنا فسکل ڈیفیسٹ کم کریں. تو جب اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم ٹیکسز زیادہ نہیں لگا سکتے، تو IMF کہے گا آپ اپنے اخراجات کم کریں، اور اس میں سے وہ اخراجات کم کریں جو پبلک کی فلاح کے لیے ہوں اس کو نہ کریں، جو ڈیولپمنٹ کے لیے ہو اس کو نہ کریں. تو اب کون سے رہ گئے جس ہم کہہ رہے ہیں کہ لیس اسینشیل؟ تو چاہے وہ سول وہ گورنمنٹ کے چلانے کے لیے ہوں یا ملٹری کے ہوں یا کوئی اور ایسے ایکسپینسز جو اتنے اسینشیل نہیں ہیں، اس کی کٹوتی پر بھی IMF کہہ سکتا ہے. یا پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کم از کم آپ اگلے بجٹ میں جو ان کو اضافہ کرتے ہیں وہ نہ کریں. اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ریسیشن میں ایسے حالات میں بہت زیادہ ٹیکس بڑھانا اور کلیکٹ کرنا بھی مشکل ہے. تو حل یہی رہ جاتا ہے کہ آپ اپنے خرچوں کو کم کریں. اچھا، اور آپ کو کیا لگتا ہے IMF سے ڈالر آنے کے بعد ہماری مشکلات ختم ہو جائیں گی؟ مشکلات کم ہو جائیں گی، ختم تو نہیں ہوں گی. اور میں پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں، اور کافی ہم نے اس پہ 2 ڈیٹیل رپورٹس بھی نکالی ہیں. ہماری مشکلات جب ہی ختم ہوں گی کہ جب پاکستان کی جو ڈیٹ ری پیمنٹ ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے یا اس کو معاف کر دیا جائے، جس کو انگریزی میں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کہتے ہیں. یہ وہ ایسی چیز ہے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ جو آپ کو 3 سے 5 سال کا ایک سپیس پرووائڈ کرے گی، جس میں آپ اپنے ریفارمز کے تھرو ایکسپورٹس اور امپورٹس کو اتنا بیلنس کریں کہ 3-4 سال کے بعد جب وہ پیمنٹ ڈیو ہو تو آپ پے کر سکیں. تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ مشکلات کم کریں گی، مگر مشکلات حل جب ہی ہوں گی جب پاکستان کی حکومت ڈیٹ ریسٹرکچر کرائے گی. اچھا سہیل صاحب، آپ کہہ رہے ہیں قرضوں کے ریسٹرکچرنگ کی طرف ہمیں جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے پھر کوئی نہ کوئی قیمت بھی تو ادا کرنی پڑتی ہے. نہیں، قیمت یہ ہے کہ ریفارمز کرنے پڑتے ہیں. اگر کوئی آپ کے قرضے کو آگے کر رہا ہے یا معاف کر رہا ہے تو وہ اس کے تحت یہی کہے گا کہ آپ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کریں، اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو کم کریں. تو جو IMF کہہ رہے ہیں وہی کہے گا، اور وہ شاید ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سخت بھی ہو، اور پھر اس کو وہ سسٹین کرے. وہ کہے کہ اگر میں 5 سال کے لیے آپ کے قرضے کو آگے کر رہا ہوں تو اگلے 5 سال میں آپ کو یہ کر کے دکھانا ہے، ورنہ میں اپنا قرضہ معاف نہیں کروں گا. تو اس سلسلے میں ہم چین سے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بات ہوگی وہ سارے لینڈر سے ہوگی، جس میں سب سے بڑے چین ہے، اس کے بعد سعودی عربیہ، قطر، UAE ہے. تو میرے خیال میں اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ جو فرینڈلی ممالک ہیں ان سے ری اسٹرکچر کرانی چاہیے، کیونکہ ان کی شرائط نسبتاً کم سخت ہوں گی. اور اگر ہم G20 کی طرف گئے اور پیرس کلب اور دوسرے کی طرف گئے تو ان کی شرائط بہت ہی سخت ہوں گی اور اس میں ٹائم بھی بہت لگے گا. لیکن اس میں تو عام طور پہ وہ تو پولیٹیکل لنک کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب 9/11 کے بعد ایسی صورت پیش آئی تھی اور پیرس کلب ہمارے ساتھ بڑا نرم ہو گیا تھا، تو اب تو ایسی صورتحال بظاہر نظر نہیں آ رہی. نہیں، یہ بالکل صحیح ہے. چونکہ دیکھیں، پہلے مفتاح صاحب نے بھی کہا، پھر اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں ڈیٹ ری اسٹرکچر کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اویئرنیس ہے، بٹ چونکہ یہ حکومت کے اب کچھ مہینوں کی مہمان ہے، اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں، اور پلس جو بھی آپ کا لینڈر ہوگا وہ یہی چاہے گا کہ وہ مذاکرات جو ہے ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کے، اس میں کافی مہینوں لگتے ہیں، وہ اس حکومت کے ساتھ کرے جس کے پاس 5 سال ہوں. تو یہ جو بھی چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ حکومت تو نہیں کرے گی. یہ شاید اگر بہت اچھی امید ہم رکھیں تو کیئر ٹیکر حکومت شروع کر سکتی ہے، یا پھر یہ سارا جو کام ہے نئی حکومت کو کرنا پڑے گا. تو جو نئی حکومت ہے اسے کس طرح کا پاکستان ملے گا، اور وہ نئی حکومت کتنے وعدے ہیں جو عوام کے ساتھ کرے گی کہ پورے ہو سکیں، اور آپ کے خیال میں کیا اگلی حکومت میں بھی یہ چانسز ہوں گے کہ ہم گرو کر سکیں؟ دیکھیں، اگر ری اسٹرکچرنگ اگلی حکومت کروا لیتی ہے تو پہلا سال مشکل ہوگا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں سال وہ تھوڑا سا گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں. اگر نئی حکومت نے وقت ضائع نہیں کیا اور فوراً IMF کے تحت ری اسٹرکچرنگ کرائی تو پہلے سال تکلیف ہوگی، بٹ آئی تھنک اس کے بعد والے سالوں میں کچھ بہتری نظر آ جائے. کیونکہ دیکھیں، اگر آپ کو $23 بلین پے کرنے ہیں سال کے، اور اس میں سے ہمارے حساب سے ری اسٹرکچرنگ سے 13-15 بلین معاف ہو سکتے ہیں یا آگے جا سکتے ہیں، تو ڈیٹ ری پیمنٹ بہت کم رہ جائے گی. تو جب ڈیٹ ری پیمنٹ کم رہ جائے گی تو حکومت جو پیسے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر سکتی ہے. تو پہلا سال 2 سال شاید چیلنجنگ ہو نئی حکومت کے لیے، اور اگر اس نے بہت اچھی ری اسٹرکچرنگ کر لی تو آگے جا کے کچھ گروتھ کی امید پیدا ہوگی. سہیل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے IMF پروگرام کی بحالی کے بعد انفلیشن ریٹ کہاں تک جائے گا؟
देखिए इन्फ्लेशन तो ज़्यादा ही रहेगा। हमारा अंदाज़ा है कि ये मंथली इन्फ्लेशन जो आजकल 25-26 है वो हो सकता है कुछ महीने 30-32 हो जाए, मगर अगर डॉलर संभल जाता है, जो हमने 3 महीने पहले रिपोर्ट की थी उसमें कहा था कि 270 हो सकता है, तो अगला जो साल होगा मतलब जो जुलाई 2023 से शुरू होगा, उसमें हमें लगता है कि इन्फ्लेशन की रफ्तार कम होके कोई 14-15 रह जाएगी औसतन, मगर अगले तो 3-4 महीने में आपकी ये जो ये असेसमेंट है ये 25 बेस्ड ऑन इंटरनेशनल प्राइसेस है या आप समझ रहे हैं पाकिस्तान में प्रोडक्शन की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? ये बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है, ये बेस्ड ऑन द फैक्ट कि पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में रहेगा, ये बेस्ड ऑन द फैक्ट है कि पाकिस्तान में फिस्कल और मॉनेटरी टाइटनिंग होगी। तो 3 से 6 महीने इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा, उसके बाद जो है इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब शॉर्ट, मुझे क्लोजिंग पे जाना है। प्रोग्राम की अगर बहाली हो भी जाती है तो उसके बाद की सूरत हाल भी बड़ी चैलेंजिंग है हमारे लिए। हाँ, उसके बाद की सूरत हाल चैलेंजिंग है, बिल्कुल है, लेकिन हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि इस मौके का फ़ायदा उठा के अपने जो हमारा रियासती ढांचा है ना, इसमें जो खराबियां हैं उनको दूर करें। हमने जो बिला बेतुके किस्म के टैक्सेस लगा रखे हैं, कुछ उनको रैशनलाइज करें, कुछ को ख़त्म करें और अपना टैक्स नेट जो है बढ़ाएं। उसके साथ फिर हमने जो बेतुकी किस्म की लोगों को टैक्स इंसेंटिव्स दे रखे हैं, सब्सिडीज दे रखी हैं, खाद के कारखानों को, टेक्सटाइल को, इसको उसको, ये सब्सिडीज ख़त्म करें। और उसके लिए मिसाल मैं आपको देता हूँ, मिसाल ये है कि हम पंजाब के अंदर, सारे सूबे ही ये करते हैं लेकिन पंजाब का चूंकि सबसे बड़ा ऑपरेशन है इसलिए बता रहा हूँ आपको। पंजाब में हमने आइंदा कुछ अरसे में फूड के नाम पे, यानी गंदम की बाइंग के नाम पे एक बिल्कुल आप यूँ कहिए कि रिसोर्सेज का ज़िया करना है। तो भाई अब इसको ख़त्म करें, महकमा खुराक को बंद करें, कम से कम ये तो काम करें, महकमा खुराक को बंद करके लोग पाकिस्तान के अंदर जो सिर्फ गंदम की मार्केट है इसको ज़रा ठीक करने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी मार्केट्स ठीक हो जाएंगी और इस तरह आपकी सब्सिडीज से जान भी छूट जाएगी। मुआशी इस्लाहात करना होंगी। बहुत प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात कल अल्लाह ने के बाद।